आदाब नाजरीन, यूथ फोरम का और एक शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं आपकी मेज़बान उर्वतुल वस्का। नाज़रीन, सोशल मीडिया के इस दौर में हम अपनी उदासी और अपने खौफ को फिल्टर्स के पीछे छुपा देते हैं और इस बीच हमारी असल शख्सियत भी इन्हीं फिल्टर्स के पीछे छुप जाती है। हम कामयाबी को कैसे देखते हैं, हम अपनी जिंदगी को कैसे देखते हैं, ये सब परसेप्शन बदलता जा रहा है। नाज़रीन, हमारा मकसद महज मालो ज़र हासिल करना हो चुका है। इस बीच सोशल मीडिया और मटीरियलिज्म का क्या ताल्लुक है और इसके क्या असरात आज के नौजवान पर हैं, इसी चीज को समझने के लिए आज के इस शुमारे में जिस खास मौजू का हमने इंतखाब किया है वो है बियॉन्ड द फिल्टर, नेविगेटिंग मटीरियलिज्म इन द एज ऑफ सोशल मीडिया। और इस खास मौजू पर बात करने के लिए आज के इस शुमारे में जिन खास मेहमानान को हमने दावत दी है, आइए उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। मेरे दाएं जानिब मौजूद हैं अनीका रशीद, आप एक तालिब इल्म हैं हमारे साथ, और दो दोस्त भी जुड़े हैं, आइए उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साजिद बशीर, आप भी एक तालिब इल्म हैं हमारे साथ, और एक दोस्त भी जुड़े हुए हैं मुर्तज़ा मुश्ताक। आप सब मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस शुमारे में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीधे रुख करते हैं अनीका जी आपकी ओर, और आपसे हम जानना चाहेंगे, चूंकि मैंने इंट्रोडक्शन में ही जिक्र किया मटीरियलिज्म और सोशल मीडिया, आपसे एक ब्रीफ लेना चाहेंगे। आप हमें बताइएगा कि जो सोशल मीडिया है और ये जो मटीरियलिज्म है बढ़ता जा रहा है, आप हमें बताइएगा कि इसका आपस में क्या कनेक्शन है, आप इस चीज को किस तरीके से देखती हैं? आपको लगता है कि जो सोशल मीडिया है वो मटीरियलिज्म को बढ़ावा दे रहा है? देखिए, जो आज का जदीद दौर है इसमें सोशल मीडिया का बहुत एक अहम रोल है और हर इंसान को ज़रूरत पड़ती है कि वो इंटरनेट यूज़ करे, जिसके चलते आज के लोगों का नाम ही नेटिज़न पड़ा है, क्योंकि वो दिन भर सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं और सोशल मीडिया से ही जो अपनी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंचाते हैं और जो उनको इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसी से हासिल करते हैं। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया के कुछ एडवांटेजेस भी है अगर हम सही से इस्तेमाल करें, और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो हम आजकल क्या करते हैं, जो मेजरली यूथ है हमारा, वो ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड इंटरनेट पे ही करता है। और अगर एक स्टडी हुई है उसके अकॉर्डिंग जो यूथ है वो दिन भर ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स का कंजप्शन करता है, जिसके चलते वो बहुत मटीरियलिस्टिक बनता है इस लिहाज से कि वो जितनी भी चीज़ें एडवर्टीजमेंट्स में देखता है वो ये चाहता है कि ये सब चीज़ें जो है वो मेरे पास भी हों। बिल्कुल बन जाता है उस तो जो वो डेटा कंज्यूम करता है, जो वो एडवर्टीजमेंट कंज्यूम करता है, उसका रिजल्ट ये होता है कि वो यूथ और ज़्यादा मटीरियलिस्टिक बन जाता है और मटीरियलिज्म उसका एक जो है बेसिक बुनियादी उसका वो रोल बन जाता है लाइफ का। अनीका जी, आपके बाद हम रुख करना चाहेंगे साजिद की ओर। साजिद से हम जानना चाहेंगे और वजाहतन, जिस तरीके से अनीका जी ने जिक्र किया मटीरियलिज्म का, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जब हम मटीरियलिज्म की बात करते हैं तो एक नौजवान में कई सारे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, और जब उसके सामने ऐसे एक लाइफ प्रोजेक्ट की जाती है, एक परफेक्ट लाइफ जब प्रोजेक्ट की जाती है, तो अपनी ज़िंदगी को उस ज़िंदगी से जो एक वर्चुअल लाइफ हमने बनाई है उससे कंपेयर करने लगता है। तो इस कंपेरिजन में कहीं ना कहीं जो हमारी सेल्फ वर्थ है और सेल्फ कॉन्फिडेंस है उस पर एक असर पड़ता है। आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है और इसकी यूजेज की बात है, पहले ज़माने में जब लोग गाड़ियाँ नहीं थी, लोगों को पैदल सफ़र करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा ज़माना है कि गाड़ी तो एक ज़रूरत बन गई है। अगर किसी घर में गाड़ी नहीं है तो उसका तस्वुर ज़िंदगी को लेकर या आगे फ्यूचर को लेकर कुछ और हो जाता है। देखिए, सोशल मीडिया एक ज़रूरत बन चुकी है। जिस तरह एक गाड़ी ज़रूरत है घर पे, उस तरह एक सोशल मीडिया की भी ज़रूरत है, क्योंकि देखिए आपको अपडेटेड रहना है, कोई ना कोई सोर्स, जी, तो कोई ना कोई सोर्स आपको अपडेटेड करेगा। तो वो एक, चाहे फेसबुक की बात करें या इंस्टाग्राम की बात करें, कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की हम बात करें, तो कहीं ना कहीं आप वो इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए जिद्दोजहद करते हैं कि मुझे सही इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिले। लेकिन इसके चलते जो हमारे वो नुकसानात भी आ गए सामने, इसके ड्रॉबैक्स भी सामने आ गए। मुझे लगता है फ़ायदों से ज़्यादा तो इसके नुकसानात ही सामने आ रहे हैं आज की सोसाइटी को अगर हम देखें। ये जो सेल्फ वर्थ है इसका क्या कंपैरिजन है, मतलब इस आपको लगता है इससे वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट अप हो जाता है या डाउन, मतलब आप क्या समझते हैं इससे? जब भी हम कोई पोस्ट अपलोड करते हैं या पोस्ट देखते हैं,
اور لوگوں کے. آج کل ریلز کا زمانہ زیادہ چل رہا ہے. ریلز میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی چیزوں کو فلانٹ کرتے ہیں زیادہ تر, اپنے پوزیشنز کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہے, ہمارے پاس وہ ہے. تو اس سے جو ایک چھوٹے طبقے کا کوئی انسان ہوتا ہے جس کے پاس یہ نہ ہو, جب وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کمپیئر کرنے لگتا ہے کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں, کہ اگر میرے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو شاید میں دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتا. تو یہ چیزیں بہت نقصان دہ ہیں اور انسان کے لیے بہت ہی وہ ایک تباہ کن چیزیں بن چکی ہیں. جو بھی سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, ظاہر سی بات ہے عام انسان بھی اس میں ہوتے ہیں, اور ہمارے سوشل میڈیا انفلوئنسرز, تو یہاں پر ان کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے کیونکہ ہم ان کو ایز آئیڈیلز لیتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو کنٹینٹ ہمارے پاس آتا ہے, خاص کر اگر کشمیر کی بات کریں تو کئی سارے سوشل میڈیا انفلوئنسر جو ہیں وہ گرو کر رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ میٹیریلزم کو اپنے کنٹینٹ تھرو بڑھاوا دیتے ہیں فار دیئر اون پروفٹ؟ جی دیکھیے, اگر ہم آج کل دیکھیں گے تو میکسیمم لوگ جو ہے وہ اپنا کنٹینٹ چاہے یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں, اور اگر ان کا کنٹینٹ اچھا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے لوگ ان کو شیئر بھی کرتے ہیں اور ان کا اچھا خاصا ریچ آتا ہے. لیکن اسی حساب سے اگر ہم دیکھیں گے جو یوتھ ہے جو ان کو فالو کرتے ہیں, چاہے وہ اپنا لائف سٹائل دکھا رہے ہیں, کوئی نئی گاڑی خرید رہا ہے یا کوئی نیا فون لے رہا ہے, تو کہیں نہ کہیں ایک کمپیریزن آ جاتا ہے ان کے بیچ میں اور جو ان کو فالو کرتا ہے ان کے بیچ میں. تو جو ان کو فالو کرتا ہے وہ سوچتا ہے کہ ہمارا لائف سٹائل ایسا کیوں نہیں ہے, ہمارے پاس ایسی گاڑیاں کیوں نہیں ہیں. تو میرے حساب سے ایک مین ریزن ہے کہ جو یوتھ ہے وہ دن بدن یہ سب سوچ کے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسا لائف سٹائل ہوتا, ہمارے پاس بھی ایسی چیزیں ہوتی. تو خود کو ایک ڈکلائن ہم کہہ سکتے ہیں, اپنے مورال کو ایک ڈکلائن دے رہے ہیں وہ آج کل. ہمیں اس کو ایک پازیٹیو وے میں لینا چاہیے کہ اگر ان کے پاس ایسا کنٹینٹ ہے, ہم بھی اپنا کچھ کنٹینٹ اپلوڈ کر سکتے ہیں, تو ہم بھی اپنا ایک انکم کا سورس بنا سکتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو. اچھا, آپ نے لائف سٹائل کی بات کی. انیکا, آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ یہ جو لائف سٹائل پریشر ہے ہمارے پہ کہ ہمیں ایک پرٹیکولر سیٹ آف لائف سٹائل فالو کرنا ہے, اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو ہم کہیں علیحدہ نہیں ہو, کیونکہ یوتھ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اس کو کنیکٹڈ لگنا چاہیے سب سے, اور اس کو پھر وہ ایلیمینیٹڈ لگتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ مینٹل ہیلتھ کو لے کے کتنا اثر ہو سکتا ہے ایک یوتھ کے ذہن پہ اس لائف سٹائل کو مینٹین کرنے کے لیے؟ جی بالکل, میں پہلے انفلوئنسرز پہ کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ جو آج کل جتنے بھی سیلیبریٹیز ہے یا جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں, تو پہلے تو یہ ایک اسٹڈی ہے کہ جو بھی چیز ہمارے اراؤنڈ ہے, چاہے کچھ بھی چیز ہم یوز کر رہے ہیں یا جو ہمارے ارد گرد ہمارے سراؤنڈنگس میں جو چیزیں ہیں, کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہے جو اس کی ایڈورٹیزمنٹ کر رہا ہے, چاہے سوشل میڈیا کے تھرو, بی اٹ فیس بک اور انسٹاگرام. تو جو وہ ایڈورٹیزمنٹس ہے یا جو وہ کنٹینٹ ہے وہ اسپانسرڈ کنٹینٹ ہوتا ہے جس کے لیے ان کو پے کیا جاتا ہے. تو ہم وہ پیڈ کنٹینٹ جب لیتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو یہ سیلیبریٹی ہے یا جو یہ انفلوئنسر ہے, اس کے مطلب اس کا خود کا یہ یوزیج ہوگا یا یہ ہم اس کو بہت لائک کرتے ہیں یا ہم اس سیلیبریٹی کو فالو کرتے ہیں. تو ہم ایسا سوچتے ہیں کہ اگر, یا ایسا بیچ میں ایک ہو گیا ہے, ابھی بھی چل رہا ہے کہ کچھ سیلیبریٹیز اپنی ہینڈ رائٹنگ میں کوئی کسی چیز کی پروموشن کرتے ہیں, اور پھر جب ہم وہ چیز خریدتے ہیں, ایز ایڈورٹیزمنٹ نہیں لے رہے ہیں وہ چیز, ہم جب وہ چیز خریدتے ہیں ہمیں ایک نوٹ مل جاتا ہے, اس پہ اس کی ہینڈ رائٹنگ میں کچھ لکھ کے ہوتا ہے, تو ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم اس سیلیبریٹی کو کافی ایڈمائر کرتے ہیں, تو ہمیں اس کی ہینڈ رائٹنگ میں کچھ مل رہا ہے, تو ہمیں بہت پرسنل فیل آتا ہے. تب یہ بس ایک مطلب اسپانسرڈ کنٹینٹ ہے جو ہمارے تک پہنچایا جا رہا ہے تھرو سوشل میڈیا یا تھرو ایڈورٹیزمنٹ, لیکن ہم اس کو دھیان میں نہ رکھ کے ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ پرسنلی ہمیں یہ نوٹ بھیج رہا ہے. تو اس کے چلتے جو ہمارا مینٹل بیلنس ہے وہ کافی بگڑ گیا ہے. ہم بہت کمپیریزن میں لگے پڑے ہیں, ہمیں ان کے جیسا لائف سٹائل چاہیے, ہمیں وہی چیزیں چاہیے, وہی کوموڈیٹیز چاہیے جو وہ استعمال کرتے ہیں اپنے لائف سٹائل میں. تو اس کے چلتے ہمارے دماغ میں وہ بہت انفیریورٹی کمپلیکس پیدا ہو گیا ہے کہ شاید ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے تو ہم کہیں پیچھے رہ رہے ہیں, شاید ہم میں کچھ ایسی بری چیز ہے. اور پھر جب ہم وہ چیزیں خریدتے ہیں جو ہم کافی لائک ایڈمائر کرتے ہیں اس سیلیبریٹی کے تھرو, تو ہم ان کو فلانٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ. بالکل,
تو پھر ہم سے اور کوئی انسپائر ہو کے اس کو خریدتا ہے تو وہ اس کو فلانٹ کرنے لگ جاتا ہے اپنے اکاؤنٹ پہ. تو اسی طریقے سے جتنے بھی آج سوشل میڈیا ہینڈلز ہم دیکھتے ہیں وہ ایک دوسرے کو فلانٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. لائکس کے چکر میں کسی کے 60 لائک آتے ہیں تو میں بھی یہی خریدوں گا لیکن میرا لائک کاؤنٹ اس سے زیادہ آنا چاہیے. نہ صرف یوتھ پہ بلکہ اگر دیکھیں تو ہمارے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں گھر پہ ان پہ بھی کافی برا اثر پڑتا ہے. جیسے کہ میں نے ذکر کیا کامیابی کا, تو ہم سب کی ڈیفینیشن جو ہوتی ہے کامیابی کی وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے, لیکن آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ جو سوشل میڈیا نے ایک کامیابی کا کنسیپٹ ہمارے ذہنوں میں پورٹری کیا ہے, یہ جو انجیکٹ ہو رہا ہے ہمارے ذہن میں کہ ہمارے پاس جتنا مال و زر ہو, جتنا پیسہ ہو, بڑی بڑی گاڑیاں ہو, مکان ہو, تو اس وجہ سے شاید ہم کامیاب ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کامیابی صرف اتنی ہے یا ہمیں کچھ اور بھی ہے جو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے, جس پہ ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے جیسے آپ نے پہلے کہا کنیکشنز کی بات آئی, تو انسان اس چیز سے بڑا کنیکٹڈ ہے اور آگے بھی چلتا رہے گا ایسا, کیونکہ ایک ایسی چیز ہے, ایک چین بنی ہوئی ہے جو ٹوٹ نہیں سکتی. مشکل ہے کہ یہ چین جو ہے وہ ٹوٹ جائے. اب دیکھیے ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں فیئر آف مسنگ آؤٹ, تو آج کل ہر ایک یوتھ میں پایا جاتا ہے. اب اس کی میں ایسے وضاحت کروں گا کہ فیئر آف مسنگ آؤٹ, ابھی آپ کوئی پوسٹ لائک کر رہے ہیں, آپ سوشل میڈیا پر ہیں, تو آپ کو ایسی چیزیں مل رہی ہیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ مجھے بھی ایسا ہونا چاہیے, مجھے بھی اس ایونٹ میں ہونا چاہیے, سو آئی ایم مسنگ آؤٹ سم تھنگ. اینڈ اس مسنگ آؤٹ کے چلتے وی مس آؤٹ آن ویلیوز, وی مس آؤٹ آن آور پرسنل گروتھ. تو ہم ان چیزوں کو جب ہم کنٹینیوسلی اپنے ساتھ چلا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا نیگیٹو امپیکٹ ہم پر ظاہر ہوگا, اور وہ دکھ بھی رہا ہے. آج کل یوتھ جو ہے کتنا ایڈکٹڈ ہے سوشل میڈیا کی طرف, ہر ایک چیز جو ہے وہ پوسٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ. تو یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کھاتے ہیں کچھ تو سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر دو, آپ کچھ پہنتے ہیں تو سوشل میڈیا کو دکھا دو کہ میں نے آج یہ پہنا ہے. تو اس کا بہت ہی برا اثر پڑا ہے. ٹوٹل سکسیس نہیں ہے یہ, سکسیس کی اور بھی ڈیفینیشنز ہیں, لیکن ہم نے ایک میجر اپنے لیے بنایا ہے کہ اگر میرے پاس اچھی ڈریسز ہیں, اگر میرے پاس اچھی کارز ہیں, اگر میرے پاس موبائل فون سے فلانٹ کرنے کے لیے, تو میں سکسیس کی طرف پہنچ گیا ہوں. اور اصلی خزانہ جو ہے علم ہے, جی جی, وہ چھوٹ جاتا ہے پیچھے, یا وزڈم ہے, اس چیز کو ہم کہیں پیچھے چھوڑ رہے ہیں. مرتضیٰ, آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ جس حساب سے ہم سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو پورٹری کرتے ہیں, دیکھیے یہاں پہ اس بات کو اجاگر کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی لائف کو بہت پرفیکٹ وے میں رکھتے ہیں وہاں پہ. انفیکٹ اگر ہماری لائف میں کچھ اسٹرگل بھی, ہم جو بھی سکسیس اسٹوریز دیکھتے ہیں نا, تو ہم ان کو ہمیں لگتا ہے کہ بس یہ ہمیشہ ایسے ہی تھے, مطلب ہمیشہ ایسے ہی کامیاب تھے, لیکن اس کے پیچھے جو سکسیس سٹوری ہوتی ہے, ایک اسٹرگل سٹوری ہوتی ہے, وہ کہیں نہ کہیں مس ہم کر رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو کسی اور کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ یہ اگر اس لیول پہ ہے میں بھی اس لیول پہ کیوں نہیں ہوں. آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ اسی طریقے سے جو ہیپینس ہے, خوشی کو, ہم اگر دکھی ہوں گے تو ہم کبھی لائیو نہیں آئیں گے, اور اگر ہم خوش ہوتے ہیں, ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, پارٹی کر رہے ہیں, تو ہم لائیو آتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ضروری ہے کہ ہم اپنی جو وہ پارٹ جو ہمارا ہے, وہ دکھی والا پارٹ, اپنے پیئرز والا پارٹ, وہ بھی ہم دکھائیں؟ جی بالکل, جیسا آپ نے کہا کہ ہر ایک انسان تبھی کچھ پوسٹ کرتا ہے جب وہ خوش ہوتا ہے. اس نے سوشل میڈیا کو ایک ہیپی پلیس بنایا اپنا, چاہے وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرتا ہے تبھی وہ پوسٹ کرتا ہے, یا کبھی اس نے کچھ حاصل کیا ہوتا ہے تبھی پوسٹ کرتا ہے. لیکن جو اندر ہی اندر وہ اسٹرگل کرتا رہتا ہے باقی دنوں یا کچھ اچیو کرنے سے پہلے, وہ اس نے کبھی پورٹری نہیں کیا ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ ایسا کنٹینٹ دیکھیں جو ہمیں موٹیویٹ کرے, کسی کی سٹوری دیکھے جس نے مطلب سٹرگل کیا ہے, پھر آگے جا کے کچھ اچیو بھی کیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو ہر کوئی انسان جو وہ پوسٹ کرتا ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہفتے کا ہفتہ ہی مطلب ویسا وہ ہینگ آؤٹ کرے, خوش رہے. تو کہیں نہ کہیں اس کا جو اندر کا انسان ہے تو وہ اس کے ساتھ سٹرگل کرتا رہتا ہے, جو کہ وہ پوسٹ نہیں کرتا. تو ہمیں وہ چیزیں دیکھنی چاہیے جس سے ہمیں تھوڑی موٹیویشن ملے کہ اس بندے نے اتنی سٹرگل کر کے ہار نہیں مانی ہے, پھر یہ اچیومنٹ پائی ہے, تو ہمیں اس سے تھوڑا لیسن لینا چاہیے. ابھی ہم رک کرتے ہیں انیکا کی, اور انیکا آپ سے ہم جاننا چاہیں گے جو سیلف ورتھ ہے, اگر ہم یہاں پہ نیگیٹو چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے بارے میں, لیکن اسی سوشل میڈیا کے تھرو اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے جو یوتھ ہیں اس کے ریلیٹڈ ہم
اویئرنیس بھی پھیلا سکتے ہیں ہم اسی ٹول کو اچھے پازیٹیو وے میں بھی. اور یہاں پر ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا سٹیپس ہیں جو ہم لے سکتے ہیں اس سوشل میڈیا کو ایک ایسا ٹول بنانا جہاں پر ہم انہی چیزوں کے بارے میں, اسی سوشل میڈیا کے بارے میں اویئرنیس اور اپنے نوجوانوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. جی بالکل, شکریہ. تو جیسا کہ ہم نے ابھی تک ڈسکس کیا کہ سوشل میڈیا ایک ہیپی پلیس بن چکی ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ لائف جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے, ہم امپرفیکشنس کو نہیں دیکھ رہے ہیں. تو سوشل میڈیا پہ جتنا بھی کنٹینٹ ہے ہمیں سب پازیٹیو ہی دکھتا ہے. تو ہمیں ایسی کوشش کرنی چاہیے, ڈیجیٹل لٹریسی ہمیں پھیلانی چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ایسی سٹوریز یا ایسا کنٹینٹ پرووائڈ کرے لوگوں کو جس میں نہ کہ صرف پرفیکشن کی ڈیفینیشن ہو بٹ ہم لوگوں کی اسٹرگل بھی دکھائے. اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں, اپنے گھر میں اپنے والد کو یا اپنی جو ہماری ماں ہیں انہوں نے لائف میں کتنا اسٹرگل کیا ہے, تو ہمارے سامنے کئی ساری ایگزامپلس ہے. ہمیں سوشل میڈیا میں گھس کے جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے پرفیکشن کی ڈیفینیشن. تو ہم سوشل میڈیا کے ذریعے پازیٹیو جو فیڈ بیک ہے یا پازیٹیو چیزیں جو ہے وہ لوگوں تک پھیلا سکتے ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ ملے, جس سے لوگ اپنی چیزیں فلانٹ کرنا بھول جائے اور کچھ پروڈکٹیو کرنے لگے, بی اٹ سم تھنگ جو ہمارے اسکلس کو ڈیولپ کرے یا ہماری کمیونیکیشن کو یا جو کچھ بھی جس سے ہمیں فائدہ ہو. تو وہ کچھ جو کنٹینٹ ہے وہ پرووائڈ کرے. اور انیکا یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ ایک پوائنٹ میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جس کمپیریزن کی ہم بات کرتے ہیں اگر اس کے بنسبت ہم ایک پازیٹیو کمپٹیشن لگائے, ایک علم کے دریا میں علم کے سمندر کو حاصل کرنے کے لیے یا وزڈم کو حاصل کرنے کے لیے, آج میں نے کتنی بکس پڑھی, کیا ہم ایسا بھی اگر وہ چیز ہم فلانٹ کریں تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے. ساجد, آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ سے کچھ ایگزامپلس ہم جاننا چاہیں گے آپ کی لائف میں یا آپ کے جو دوستوں کی لائف میں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو چیز ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں اس کا کیا ایک امپیکٹ ہے آپ کے فرینڈ سرکل میں؟ دیکھیے, اگر میں سب سے پہلے اپنی بات کروں گا کہ میں کتنا سوشل میڈیا میں گھسا ہوا ہوں اور آئی ایم کمپلیٹلی انٹو اٹ. آج کی ہم بات کریں, اگر ہم ہر ایک نوجوان کی بات کریں تو کہیں نہ کہیں ہم سب لوگوں نے ایک وہ ورچوئل ورلڈ اپنے لیے بنایا ہے کہ جو بھی ہم دیکھتے ہیں ہم بھی وہی ہیں. کوئی بھی آپ کنٹینٹ کریٹر کو دیکھو, اس نے جو بھی آج تک کنٹینٹ بنایا ہے تو وہ ایگزامپلس کے ساتھ دیا ہے, یا تو اس میں ہماری لائف آتی ہے یا ہماری کوئی اور ہم سے جڑی کہانی آتی ہے. تو اس چیز کو لے کر اگر میں اپنے دوستوں کی بات کروں, جیسے کہ میرا ایک دوست ہے تو 24 گھنٹے وہ سوشل میڈیا میں لگا ہوا ہوتا ہے, اور اگر میں تب اس سے کچھ کہوں تو میری بات کی اتنی ویلیو نہیں رہتی کیونکہ اس کی امپورٹنس, اس کی پریفرنس تب کچھ اور ہے. تو اس کے چلتے ہماری باتوں کی بھی ویلیو کم ہو جاتی ہے. دیکھیے, اب اس میں کیا ہے کہ ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ پازیٹیو چیزیں ڈھونڈیں گے تو مل جائیں گی آپ کو, لیکن سرچ کرنے پر. لیکن ہمارا امپیکٹ ہی ویسا ہوا ہے کہ سرچ کریں گے لیکن وہ چیزیں نکل کر آئیں گی سامنے جو ہمارے لیے بالکل بھی کوئی امپورٹنس نہیں رکھتی ہیں. یوں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا اٹینشن سپین جو ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے, لیکن اگر ہم دیکھیں کہ ہم اس اٹینشن سپین کے چکر میں دن بھر کتنا اسکرال کر رہے ہوتے ہیں اور کتنا ٹائم ہم سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ ریلز دیکھنے میں اور ویڈیوز دیکھنے میں, تو اللہ ہی خیر کرے. مرتضیٰ, آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا چیزیں ہیں جن میں ہمیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے؟ فار ایگزامپل, ساجد نے بولا کہ یہ اپنے دوست سے بات کر رہے تھے اور وہ سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے تھے اور ان کی بات کی ویلیو بھی نہیں رہی, لیکن گھر جا کے یہی آپس میں چیٹ کرتے رہیں گے. تو ہم یہ پریفر کرتے ہیں کہ ہم واٹس ایپ پہ سیم دوست کے ساتھ چیٹ کریں, ہم اس سے بات کریں, لیکن جب ہم سامنے ملتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک بیریئر سا, اب ہمیں سامنے بات کرنا ہی اچھا نہیں لگتا ہے, ایسے آپ کو لگتا ہے یا؟ جی بالکل, جیسا اگر ہم دیکھیں گے سوشل میڈیا نے ہمیں دور کے فرینڈ جو تھے ان سے کنیکٹڈ رکھا ہے, مطلب ہم ان کو کبھی بھی ٹیکسٹ کر سکتے ہیں, لیکن جو ہمارا وہ فیس ٹو فیس انٹریکشن تھا, جو ہم دوست کو ملنے جاتے تھے پہلے یا ریلیٹیوز کو پہلے ملنے جاتے تھے, اب ہم فون سے ان کو ٹیکسٹ یا وہ والی فیلنگ کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم ہو چکی ہے. اور میرے حساب سے اگر انسان کسی کا کنٹینٹ دیکھ کے خود کا لائف سٹائل چینج کرنا چاہتا ہے یا خود تھوڑا نیچے فیل کر رہا ہے کہ میرے پاس وہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, تو میرے حساب سے میری ایک رائے ہے کہ وہ اس چیز کو انفالو کرے.
تاکہ وہ اپنے مین گول پہ جو ہے وہ فوکس کرے، چاہے وہ پڑھائی کو لے کے اس کا مین گول ہے کچھ اچیو کرنا، یا سپورٹس میں اگر وہ اپنا نام بنانا چاہتا ہے تو بہتر ہے کہ وہ اسی گول پہ فی الحال فوکس کرے رادر دین وہ دوسروں کے لائف سٹائل دیکھنے سے۔ انیکا، آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ ہم جب اپنی لائف میں دیکھتے ہیں تو کئی ساری اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتی ہیں ہماری لائف میں، تو کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو اس سے نکلنا چاہتا ہے لیکن آپ سے بات نہیں کر پاتا ہے اس کے متعلق، تو آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم ان لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں جو ایسے ہیں کہ جو اپنی بات شیئر نہیں کر پاتے ہیں؟ تو ایک سوشل میڈیا کا وہ ایک پازیٹیو جو فیکٹر ہے وہ آپ سے جاننا بالکل چاہیں گے۔ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا جتنا پازیٹیو فیکٹرز ہے اتنے ہی نیگیٹو بھی ہیں، اور یہ ایک بندے پہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ اس کو کیسے یوز کرے۔ پہلے میں ایک ایگزامپل دوں گی کہ اگر ہم گوگل پہ یا سوشل جو میڈیا ہے اس پہ سرچ کریں گے کوئی بھی چیز کو لے کے، یہ ایک اسٹڈی میں بھی آیا تھا کہ کیا کوئی بھی ایک ایگزامپل لیں گے یا کوئی فروٹ کا بتائیں گے کہ یہ فروٹ کینسرس ہے، تو وہ آپ کو 1000 جواب میں بتا دے گا کہ ہاں اس سے یہ ہوگا، یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے صحیح نہیں ہے، تو کیونکہ ہم نے اس کو یہی سے وہ کویشچن پوچھا ہے۔ تو اگر آپ اس کے چلتے اس کے کمپیریزن میں یہ لکھیں گے اگلے کویشچن میں کہ از دس فروٹ ہیلپ فل، چاہے وہ کوئی بھی بیٹ ایپل، تو وہ وہاں سے 1000 آنسر وہ دے دے گا کہ ہاں یہ فروٹ آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ تو یہاں پہ ہماری جو اس ایگزامپل کا مورل یہ ہے کہ آپ جیسا اس کو چلائیں گے یہ ویسے رزلٹس آپ کو وہاں سے دیتا رہے گا۔ اسی طریقے سے جو ہماری سوسائٹی کا چاہے ہم بتائیں انفیریئر کوئی گروپ ہے یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی بات، جن کی بات کہیں اور پہنچ نہیں پا رہی ہے جہاں پہ ان کو اپنی بات رکھنی چاہیے، تو ہم اس کا بہت پازیٹیولی یوز کر سکتے ہیں کہ وہ بندہ اس پلیٹ فارم پہ آئے سوشل میڈیا کے ہمارے ہی ذریعے یا جو ہمارے فیلو فرینڈس ہیں ان کے ذریعے اس کی بات جو ہے، کیونکہ سوشل میڈیا میں اتنا پاور ہے کہ یہ ہر ایک کے پاس اویلیبل ہے اور آپ کی بات جو ہے وہ ہر ایک کے پاس پہنچے گی۔ تو اس کے ذریعے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جو آپ کی میسج ہے، جو کوئی بندہ ہے جس کا کوئی سن نہیں رہا ہے، جس کی کوئی سننا چاہتا نہیں ہے، لیکن آپ پھر بھی اس کو آواز دے سکتے ہیں۔ ایک ٹول ہے جس کا نام ہی سوشل میڈیا ہے، جس کے چلتے ہی آج ساری دنیا جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ تو جن کے پاس زبان نہیں ہے ان کو آج زبان جو سوشل میڈیا ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے۔ مجھے لگتا ہے جہاں پر ہم سوشل میڈیا پہ اتنا زیادہ ٹائم سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں وہیں پہ یہ بھی ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے اسکولز میں یا کالج میں بھی ایسے سیشنز ہو جہاں پہ ہمیں یہ بتایا جائے، جیسے ڈیجیٹل لٹریسی کی بات کی گئی، تو ڈیجیٹل لٹریسی سے ہمیں آشنا کرایا جائے۔ ساجد، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ہمارے کشمیر میں کیا ایسے سیشنز ہوتے ہیں جہاں پر ہم اپنے یوتھ کو یا ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں ان کو ڈیجیٹل لٹریسی سے آشنا کیا جاتا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک اداروں کا کام ہے، چاہے وہ تعلیمی ادارہ ہو کوئی یا کوئی اور ایسا ادارہ ہو جہاں پر انسان کی ڈیولپمنٹ پہ کام کیا جائے، دیکھیے بہت کم ایسے کام کیے جاتے ہیں، چاہے اسکول کے لیول پہ اگر ہم دیکھیں یا کالج کے لیول پہ دیکھیں، ہر ایک کالج میں ایک کریئر کاؤنسلنگ سیل بنی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ہی کم طالب علم جو ہے وہاں رخ کرتے ہیں، کیونکہ ابھی جو بات ہو رہی تھی ایک ورچوئل ورلڈ کی، ایسا نہیں ہے کہ انسان کو پتہ نہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ پتہ ہے، لیکن امپیکٹ ہی کچھ ایسا آ رہا ہے سوشل میڈیا کہ ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ ہم اس کو کمانڈ نہیں دے رہے، بالکل، بلکہ یہ ہمیں چلا رہا ہے، کیونکہ ہم کبھی بھی ایک ایگزامپل میں سمجھاؤں گا ایسے کہ کبھی بھی ہم کوئی چیز سرچ کرتے ہیں، چاہے فیس بک پہ کریں یا کہیں اور پہ، ہر جگہ ہمیں وہی کچھ دکھائی دیتا ہے، پھر آگے پھر آپ ٹویٹر کھولو یا کوئی اور پلیٹ فارم، ہر جگہ آپ کو وہی چیز دکھے گی، چاہے آپ آن لائن کی بات کرو، آپ کوئی چیز خریدتے ہیں آن لائن، آپ وہاں پہ سرچ کرتے ہو لیکن آپ کے فیس بک پہ وہ آتی ہے اکثر، تو وہ ایک چین بنا ہوا ہے جس کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ اینڈ دیر از اے تھنگ جس کو کہتے ہیں ہم کہ جوائے آف مسنگ آؤٹ، یہ فیئر آف مسنگ آؤٹ کے بعد آتا ہے، جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ چلیے ان لوگوں کو انجوائے کرنے دیجیے اپنے ایونٹس، چلیے ان لوگوں کو فلانٹ کرنے دیجیے، لیکن میں اپنی پرسنل گروتھ پہ کام کروں گا، میں اپنے ویلیوز پہ کام کروں گا جو مجھے ڈیفائن کرتے ہیں۔ یونیکنیس لیتے ہیں، بالکل، ہے نا۔
مرتضی آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ ایک وجہ یہ بھی ہے ہمارا سوشل میڈیا چلانا یا اس ریس میں جڑنا یا اس چین میں جڑنا کہ ہمیں لائکس آئے، فالوورس آئے، شیئرز زیادہ سے زیادہ ہو، تو اس ریس میں ہم جو ہمارا جو کنٹینٹ ہوتا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں انفلوئنس ہو جاتا ہے اس چیز سے. تو آپ کو کیا لگتا ہے فار ایگزامپل کہ لاسٹ ٹائم باہر کا ایک لڑکا تھا تو اس کو ٹرول کیا گیا بہت زیادہ، تو اس وجہ سے یہاں تک کہ اس کی مینٹل ہیلتھ اتنی افیکٹ ہوئی کہ اس نے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا. اس لیے یہ بہت سیریس مسئلہ ہے، اس پر ہم تبھی اس شمارے میں ہم نے چاہا کہ ہم اس پہ بات کریں. آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ کس حد تک افیکٹ ہو سکتا ہے اس لائکس، شیئرس، اس چین سے کیسے ہم باہر آ سکتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کوئی ذریعہ ہے اس سے باہر نکلنے کا؟ ہاں میم، میں نے آپ کو پہلے ہی بولا کہ یہ جو کمپیریزن ہم نے چنا ہے اپنے اور دوسرے جو یوتھ ہے جو مطلب کنٹینٹ اپلوڈ کرتے ہیں، اپنا لائف سٹائل اپلوڈ کرتے ہیں اس پہ، تو مینٹلی انسان جو ہے وہ بہت انسٹیبل ہو جاتا ہے کہ ہمیں اتنے لائکس کیوں نہیں آ رہے، کمنٹس کیوں نہیں آ رہے، یا لوگ ہمارا کنٹینٹ کیوں نہیں پروموٹ کر رہے ہیں. تو انسان جو ہے بالکل ڈپریسڈ ہو جاتا ہے. تو وہ ڈپریشن کے بعد کوئی بھی سٹیپ لے سکتا ہے. تو اس کا جو ہے حل میرے حساب سے یہی ہے، جتنا ہم کم ہو سکے اتنا ہم اس کو یوز کریں. اگر ہم دن میں اس کو 6 گھنٹے یا 7 گھنٹے یوز کر رہے ہیں تو آہستہ آہستہ اس کو ہم تھوڑا منیمائز کریں، 4 ہی گھنٹے، 3 ہی گھنٹے. اور جو ہمارا مین گول ہے، اور مین ڈیجیٹل ویلبینگ ٹول ہمارے فون میں آتا ہے، ڈیجیٹل ویلبینگ ٹول، وہاں پر آپ شام میں وہاں بھی جائیے، اپنی سیٹنگز میں آپ ڈیجیٹل ٹول ویلبینگ میں جب جائیں گے وہاں پر آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے دن میں کتنا سوشل میڈیا یوز کیا یا دن میں آپ نے کتنا فون چلایا. اس میں آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ آپ نے کس ایپ پہ کتنا ٹائم اسپینڈ کیا ہے. اس سے آپ اینالائز کر سکتے ہیں اور نیکسٹ ڈے آپ اس ایپ کو تھوڑا اوائڈ کریں گے. آپ دیکھیں گے کہ اگر وہ ایپ آپ یوز کر رہے ہیں اس کو آپ پازیٹیو چیزوں کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں. جی بالکل، وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ میں امپروو کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. تو یہ چیزیں ہیں اور ہمیں مین گول پہ فوکس کرنا ہے، چاہے پڑھائی کو لے کے ہے یا جیسے میں نے کہا سپورٹس میں اپنا فیوچر دیکھنا ہے ہمیں. تو جتنا کم ہو سکے، اور جو کنٹینٹ ہمیں مینٹلی انسٹیبل کرتا ہے ہو سکے تو اس کو ہم ایوائڈ ہی کریں، وہ چیزیں فالو کریں جو ہمیں موٹیویٹ کریں گے کہ ہمیں لائف میں آگے کیا کرنا ہے. اچھا انیکا، سیلف امیج کی بات کرتے ہیں. ہم نے اپنے سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو ایک ایسے طریقے سے پورٹری کیا ہے کہ ہمیشہ ہم اپنی پازیٹیو امیج کوشش کرتے ہیں کہ پازیٹیو امیج آئے، لیکن ایسا ہوتا ہے کبھی کہ لوگوں نے کوئی آپ کی غلطی پکڑ لی، آپ دوران آپ لائیو جا رہے ہیں یا کوئی ویڈیو آپ نے اپلوڈ کیا تو کوئی غلطی، اور آپ کو جو ہے لوگ ٹرول کرنے لگ جاتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بیچ کیسے آپ اس چیز کو ہینڈل کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. تو ٹرولنگ کی بات اگر ہو تو میرے ساتھ خود بھی ایسا ایکسپیرئنس ہوا ہے، کیونکہ آپ کبھی کبھار جیسا کہ لائیو آتے ہیں یا آپ کچھ کنٹینٹ پرووائڈ کرتے ہیں تو آپ کو کچھ ایسے نیگیٹو کمنٹس کا بھی فیس کرنا پڑتا ہے جو جس کو دیکھ کے اوبویسلی آپ بہت لو فیل کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی امیج جو ہے وہ کافی اسٹینڈرڈ کا ہائی بنایا ہوتا ہے. تو ابھی کا جو یہ چل رہا ہے، جو یہ ٹرولنگ کا ہے، اس سے ایک تو مینٹل ہیلتھ بھی لوگوں کی بہت زیادہ، کیونکہ ان کو لگتا ہے ہم پرفیکٹ تھے، اس نے ہماری غلطی پوائنٹ آؤٹ کی ہے تو شاید ہم میں کوئی کوتاہی ہے، ہم میں کوئی کمی ہے، تو وہ اس کو، لیکن ہمیں ایسا کرنا چاہیے، نیگیٹو اس کو لینے کے بجائے ہمیں ایسا چاہیے کہ ہم اپنے اندر جو وہ غلطی ہے اس کو امپروو کریں اور اس کو درست کریں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے، اور جن بھی باتوں پر ہم نے یہاں پر تبصرہ کیا امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو بھی پسند آیا ہوگا. ناظرین، آج کے شمارے میں بس اتنا ہی. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نیا موضوع لے کے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.